والسلام على رسول الكريم وعلى آله واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، 1443 ہجری ہے اور اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو گزرے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں، جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا بھی مہینہ اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، عالم اسلام میں بالعموم اور بر صغیر ہند و پاک میں بالخصوص ایک جشن کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، چاند نظر آنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ پھر میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، نعتیہ محافل کا اہتمام ہوتا ہے، تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لنگروں کی تقسیم ہوتی ہے، گھر بازار نجی اور سرکاری عمارتیں سجائی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کو یہ سلسلہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور کم و بیش پورے مہینے یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی ایک عظیم اکثریت ایسی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، مکان کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہیں جانتے کہ یہ شخصیت، یہ ہستی کون سی ہستی تھی، کب بھیجی گئی تھی، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کون سا مشن انہیں سپرد کیا گیا تھا، اس مشن کی تکمیل انہوں نے کیسے کی، اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے، قرب و جوار میں جو عرب کے دیگر شہر تھے وہاں کیا کیفیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کس کلمے سے کیا، کس نعرے سے کیا۔ اب وہ اہل مکہ جو آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے 40 سال تک، اس نعرے کو سن کر، اس کلمے کو سن کر آپ کے شدید مخالف نہیں ہیں لوگ، یہ تو بچے ہیں، نوجوان ہیں، کئی لیکچرر سے اور اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرر سے گفتگو کی میں نے، اور
कहा कि सिर्फ एक या दो जुमलों में आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, अल्लाह ताला ने आपको मबूस क्यों किया था, आपकी बेसत का मकसद क्या था। आपने इस बेसत के मनसब पर सरफराज होने के बाद अपने काम का आगाज किया। उन्होंने कहा कितना कहाँ टाइम है, ये तो पता है हर एक को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे और एक नेक सीरत नौजवान थे। लोग अपनी इमानत और दयानत के लिए आप मशहूर थे और इमानतें आपके पास जमा कराते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्का की एक खातून जो अमीर तरीन खातून थी, जिनके 2 शौहर पहले हो चुके थे, बड़े बड़े रूसा मक्का के शादी का पैगाम उनके पास भेजते थे और वो इनकार करती थी। और वो 40 साल खातून ने अगर किसी को पसंद किया, उनकी दयानत की वजह से, उनकी इमानत की वजह से, उनकी सदाकत की वजह से, उनकी साफगोई की वजह से, वो एक 25 साल नौजवान जिसके न माँ है न बाप है न दादा भी नहीं, अबू तालिब भी घर में रह रहे हैं, जो खुद कसी हुए औलाद, कहते हैं ये बस मालूम है। और यही बच्चों को जानना भी चाहिए, उन्हीं के हम उम्मती हैं। इससे ज्यादा तो उन प्रोफेसर साहब का कहना था कि उनके वालिदैन को पता है, और बस इसी में वो खुश हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना कुछ जानें। तो ग़ज़वा बदर क्यों हुआ, ग़ज़वा उहद क्यों हुआ, ग़ज़वा अहज़ाब क्या था, ग़ज़वा खैबर क्यों वाक़े हुआ, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा तबूक जो उस वक्त की सुपर पावर थी, वो सुपर पावर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबर्द आज़मा होने के लिए कहा मदीना से 600 मील दूर शाम की तरफ जा रहे हैं। क्या पस मंजर था। इसलिए ये महीना गुजरा, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बात हो गई, सीरत के बारे में बात हो गई, अज़वाज के बारे में बात हो गई, ये बात हो गई कि आप पानी कैसे पीते थे, इस पर गुफ्तगू हुई कि आप मिसवाक कैसे करते थे, इस पर गुफ्तगू हो गई कि आप सोते कैसे थे, सीधे करवट सोते थे या उल्टे करवट सोते थे, अज़वाज मुतहर्रात के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। ये सारी बातें तो इन सारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्यों हुई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरे जुमा और सूरे जुमा की आयत नंबर 2 तिलावत। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी सलाह। ये एक आयत सूरह जुमा की आयत नंबर 2, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भी बयान करती है कि आप मबूस क्यों हुए, उस मिशन की तकमील कैसे हुई, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी आयत के अंदर। और इतनी अहम तरीन आयत है कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ एक मुकाम पर नहीं बल्कि कुछ 4 जगहों पर अल्फाज इधर उधर हुए, आगे पीछे हुए हैं, यही अल्फाज वो 4 मुकामात पर। एक तो सूरह बकरा के अंदर 2 मुकामात पर आए, एक सूरह आल इमरान में आए हैं आयत नंबर 164, और फिर ये चौथी जगह है
سورہ جمعہ، سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. اب ذرا کوئی ایسا کام جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ میں نے اہل ایمان پر یا مومنین پر یہ احسان کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا بڑا کام. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے ایک رسول ہم نے نبی کام کیا ہے، وہ آدمی کیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور آپ بحثیت ایک مسلمان کے ایسا بھی ہوا اور مجھے کئی تجربات ہیں کہ بیٹی آئی ہے، کالج سے آئی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ ابو چند سوالات ہیں، آپ کو جواب دینا ہے. اور میری فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، اور فلاں دوست ہے. اس نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے، اور انہوں نے اپنی شادیاں کیوں کی ہیں، اور تم ان کی امتی کیسے ہو، اور کیا ہو. سارے سوال ذرا مجھے تفصیل سے تھوڑا سا تو بتائیں. اور ابو نے کہا یہ ذرا مولوی صاحب کلائیں گے قرآن مجید پڑھانے کے لیے، تو ان سے یہ پوچھو. میں تو ابھی دفتر جا رہا ہوں، وقت جو ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی کتاب ہمارے سرانے میں لازمی رہنی چاہیے. سیرت کی کتاب کمی نہیں ہے اردو زبان میں. 1932 یا 33 میں سیرت النبی پبلش ہوئی ہے. 1933 شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی لکھا. اس کی پہلی جلد لکھی تھی اور دوسری لکھ رہے تھے کہ بلاوا آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا سے. سید سلیمان ندوی صاحب جو شاگرد رشید تھے، اسی کراچی کے اندر جب آپ یونیورسٹی روڈ سے بالکل سیدھے قائد اعظم کے مزار پر چلے جائیں گے، سیدھے آپ کو اسلامیہ کالج آئے گا. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے سامنے میں دنیا کا ایک نقشہ گلوب بنا. ذرا وہاں سے سیدھے آپ کو مڑ جائیں، آپ ایک چھوٹا سا مقبرہ نما، بڑے اہم لوگ ہیں وہاں آرام کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر 12 بجے رات میں 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی تو وہیں مدفون ہے، اسی جگہ اسلامیہ کالج کے پیچھے. سید سلیمان ندوی صاحب جنہوں نے سیرت النبی کو مکمل کیا، وہ بھی نہیں. اور بھی کئی سیرت کی کتابیں، کوئی ایک کتاب میں نام بتاؤں گا کہ کون سی آسان سی کتاب ہوگی جو سستی بھی ہے، آسان زبان میں بھی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اہلیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9ویں 10ویں کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بچی بھی پڑھ سکتی، پوتی نواسا نواسی سبھی پڑھ سکتے. لیکن میں تو مختصر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، کن حالات میں وہ مبعوث ہوئے تھے، کام ان کا کیا تھا. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 571 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے، بچپن یہی گزرتا ہے، لڑکپن یہی گزرتا ہے، نوجوانی یہی ہے، جوانی یہی ہے، ادھیڑپن بھی یہی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اس شہر میں لالسنس ہے، لا قانونیت ہے، ظلم کا نظام ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. کوئی آدمی جا رہا ہے اپنی بیٹی یا بہو کے ساتھ، چند اوباش لونڈے کھڑے ہوئے ہیں کونے پر، انہوں نے اٹھایا کندھے پر ڈالا اور یہ جا اور وہ جا، اور بندہ چیخ رہا پکار رہا ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے، کہاں لے جا رہے ہو. کوئی عدالت ایسی نہیں، کوئی ٹھیا ایسا نہیں، کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جن کے پاس جا کر وہ کہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. مشہور واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا، ایک راشی قبیلے کا ایک آدمی ہے اور اونٹ بیچنے کے لیے ہے، اور ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کیا آیا، اونٹ بیچ رہا ہوں، اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے، اور آپ تو پہچانتے ہیں کیسی نسل کا اونٹ ہے.
हाँ मैं देख रहा हूँ, क्या कीमत है इसकी? तो मुनासिब कीमत है साहब, आपसे क्या जादू लेना है? अच्छा ऐसा करो, बांध दो ये। और उसने ऊँट बांध दी, वो इंतजार में है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया, इस आप कीमत देंगे तो काफी देर होगी। काफी हुजूर आपने अभी तक कीमत अदा नहीं की है, ताकि मैं कीमत लेके वापस चलाए। उन्होंने एक तमाचा बस, तुझे जुर्रत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने? ये तजुर्बात हमने कराची में एक नहीं कई बार देखे। हिम्मत कैसे हुई तुझे मुझसे पैसे मांगते हुए? जिसकी लाठी उसकी, मैं ताकत है। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गाली आपको नहीं दी है, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं की है। मैंने तो ऊँट आपने खरीदा, मैंने बेचा, उसका पैसा मांगा। एक और रसीद आता ये नहीं है, तो मामूली तो रकम नहीं है। उस जमाने में 8-10 ऊँट मिल गया, अच्छी खासी बात। अगले दिन वो खाने काबा पहुंचता है, अल्लाह का घर, देखता है कि कोने में सरकर्दा अफराद, मुअज़्ज़िज़ीन शहर सारे बैठे हैं। वहां जाता है, खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, कहता है मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मैं फला कबीले का आदमी हूँ, आपके यहाँ आया तो बेचने के लिए, और फला साहब ने ऊँट ले लिया है और कीमत नहीं दे रहे हैं, उन्होंने मारा भी। हमने पूछा कैसा आदमी है? फला फला शक्ल सूरत। ओह, उन्होंने कहा ये तो अबू जहल ने खरीदा। नहीं, हम लोगों में से किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम्हें ऊँट की कीमत उससे दिलवा सके। बेबस होना, ये लॉलेसनेस है शहर की, उस शहर की जहां अल्लाह ताला का घर मौजूद, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हुआ, जहां आपका बचपन और जवानी गुजरा। अजरा है तफन्नुन, क्या देखें मजा कैसा होता है। उन्होंने कहा वो जो कोने है ना, उस कोने पर एक आदमी देखो बैठा हुआ है, उसके पास चले जाओ, अगर वो तुम्हें कीमत दिला दे तो दिला दे, वरना पैसा मियां भूल जाओ। वो सीधा वहां गया उनके पास, कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मैं मुअज़्ज़िज़ीन शहर के पास गया था, तो मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका इज़ाला किया जाए, मुझे रकम दिला दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे बस का काम है, अपना ज़ौफ़ ज़ाहिर किया और हवाला ये दिया कि आपके पास रुजू करूं मैं, अगर आप दिला सकते हैं तो दिला दें। उन्होंने कहा ठीक है, किसने लिया? फलां साहब ने लिया, चलो। जरा आप अंदाजा ये करें कि एक शख्स है, न कोई उसकी हुकूमत है, न उसके लिए कोई नारा लगाने वाले हैं, न उसकी कोई जमात है, तने तनहा है, चंद अफराद हैं जो उसके गिर, अकेले, चलो। और ये जो कुरैश के सरदारान बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ आदमी कर दिया कि देखो आज वहां मजाक होगा और कैसे ही इसकी दुर्गत बनेगी बात, अबू जहल कैसे निपटेगा इनसे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दस्तक दिया, अबू जहल ने दरवाजा खोला, देखा तो सामने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आ गए, पसीने छूट गए उसको देखते ही। तुमने इससे ऊँट लिया, रकम नहीं दी है? नहीं, रकम दे दी बगैर किसी चू चढ़ा के। घर जाता है, अंदर से रकम लाता है। जरा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, ज़ैनताबाद के लोगों के लिए, इसलिए कि आप पहले इल्म है। वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सी ताकत थी,
وہ کہاں سے جرت آ گئی کہ جہاں معززین شہر ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تنے تنہا شخص جس کی نہ کوئی جماعت ہے نہ اس کے لیے زندہ باد ہم کنارے لگنے والے ہیں، وہ تنے تنہا جاتا ہے اور آدمی اس کا حق ہے وہ حق دلاتا ہے۔ بچہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ کی اہلیہ آپ سے پوچھ سکتی ہیں، آپ کے بچے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ طاقتور آدمی تھے، پہلوان آدمی تھے، تو اس کو دیکھ کے ابو جہل ڈر گئے۔ جواب آ جائے گا شاید گفتگو کے اندر، لیکن اپنے ذہن پر بھی آپ زور ڈالیں۔ یہ کیفیت تھی کہاں؟ مکہ کی۔ اور اخلاقی کیفیت کیا تھی کہ معلوم ہوا کہ ایک عورت حاملہ ہے، زچگی کی تاریخ آ گئی ہے، جہاں اس عورت کو زچگی ہونی ہے وہاں گڑھا کھود دیا جائے، اس گڑھے پر بیٹھا دیا جائے۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو تفبیا، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو اسی وقت مٹی ڈال دیا گیا، زندہ دفن۔ اخلاقی کیا؟ یعنی ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن جرائم میرے اتنے بڑے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ وہ معاشرہ، کبھی کبھی ہم لوگ اہل کراچی والے کہتے ہیں نہیں بڑے بڑے لوگ تھنک ٹینکس جن کو ہم کہتے ہیں، حالات سدھر نہیں سکتے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بھی جماعت آ جائے، کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جائے، کسی فرد کے ہاتھ میں دے دو، یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی، یہ لاقانونیت جاری رہے گی، یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا، یہ معیشت تباہ ہوتی رہے گی، امیر امیر بنتا رہے گا، غریب غریب بنتا رہے گا۔ یہ وہ بیچارہ جوتے گانٹتا ہے اس کا تبصرہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کا تبصرہ، اہل علم کا تبصرہ، معززین شہر کا تبصرہ، جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا تبصرہ، لیکن یہاں کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا ہے معاشرہ، اور اس معاشرے کی تبدیلی میرے بزرگوں اور دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ میرا شہر ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے اندر یہ لاقانونیت ہے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے، تو آپ کی اہلیہ جو عمر میں آپ سے بڑی ہیں 15 سال بڑی، اس وقت شادی ہوئی ہے تو آپ 25 سال کے اور وہ 40 سال، وہ خشک کھانا، ستو، بھنے ہوئے چنے، تھوڑا سا پانی، ایک جو بھنے ہوئے، یہ دے دیتی تھی، اور آپ اپنے گھر سے کوئی 3.5 یا 4 میل دور غار حرا وہاں چلے آتے، کئی دن وہاں رہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے اور آئے گا، کیا کرتے تھے وہاں؟ ابھی تو آپ کا نبی بھی مبعوث ہوئے نہیں، ابھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ غور و فکر کرنا، حالات کیسے سدھریں گے، بہتر کیسے ہوں گے، معاملات کیسے درست ہوں گے، اس پر غور و فکر کرنا۔ وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی عبادت کرتے تھے، وہ لفظ آتا ہے تہنس، اے اور حلوے والی اے اور نو اور سے، صرف غور و فکر کرنا۔ اور اسی غور و فکر میں آپ غار حرا میں ہیں، رمضان کا آخری اشرا اور اس کی کوئی طاق رات، اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سارے فرشتوں کے سردار آتے ہی کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ ماں باپ بچے کو کہیں گے پڑھو،
اور وہ ابھی تو موڈ نہیں ہے بعد میں پڑھنے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا تو ضروری ہے. کیا کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل نے زور سے کھینچا، سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، پڑھو. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اور تیسری مرتبہ جو زور سے کھینچا ہے، اور وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم. زمین کا رشتہ آسمان سے استوار ہو گیا. یہ 23 سال تک رہا ہے زمین کا رشتہ آسمان سے. وہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اور ایک دو مرتبہ نہیں. محققین نے آج سے نہیں زمانے سے جو تحقیق کی ہے کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی لے کر آتے. تب وہ 6,666 آیات قرآن مجید کے اندر آئی ہے جو 30 پارے ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سیرت النبی کے مصنف اللہ سید سلیمان ندوی صاحب اسلامیہ کالج کے پیچھے ہیں. یہ جو آیت ہے اقرا بسم ربک الذی، علامہ شبیر احمد عثمانی جو ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی، اور اس تحقیق میں یہ بیان کیا کہ اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کوئی تحریر تھی، لکھی ہوئی چیز تھی جسے کہا جا رہا تھا کہ پڑھ. کبھی انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھوں کیسے؟ اور شبیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ سورہ فاتحہ ان کے سامنے پیش. کئی مرتبہ سورہ فاتحہ کا نزول. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہلیہ ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو، شوہر کا کوئی عیب بیوی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور بیوی کا کوئی عیب شوہر سے چھپا ہوا نہیں. نیا تجربہ آپ خوفزدگی کے عالم میں یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور اسی خوفزدگی کے عالم میں گھر ہے، پریشانی کے عالم، اور پریشانی کے عالم میں آ کر اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، زمین زمین. بیوی پوچھتی ہے کیا ہو گیا آپ کو، کیوں پریشان ہے، آپ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں بتائیں تو صحیح نا مجھے کہ کیا ہوا آپ کو. اب ذرا وہ جو میں نے پہلے سوال کا آپ کو کہا تھا کہ اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا، یہاں دیکھیے گا شاید اس میں کچھ جواب نظر آئے. اللہ کے رسول نے سارا واقعہ غار حرا کا سنا دیا. بیوی کا جواب سنیے، اور ہم لوگ اپنا اپنا کردار دیکھیں. بیوی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو نیک انسان ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے والے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں. بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، فکر ہی نہیں کریں. اور پھر دوسرے دن لے جاتی ہیں اپنے تعزیات میں. یہ جو سرٹیفکیٹ، یہ جو سند کہاں سے مل رہی ہے؟ اہلیہ سے مل رہی ہے. ذرا مجھے یاد آ گیا تو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تو امریکہ کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں یہ تھا کہ تم اپنے بارے میں اگر جاننا یہ چاہتے ہو کہ تم کیسے آدمی ہو، اس نے لکھا تھا یہ کہ تم سمجھ لو کہ تمہاری موت ہو گئی ہے، اب تمہاری ڈیڈ باڈی تمہارے گھر کے صحن میں کافن میں رکھی ہوئی ہے، کافن باکس میں رکھی ہوئی ہے.
عزیز و اقارب آ رہے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں. جو تبصرہ کر رہے ہیں تم سن رہے ہو اسے. اچھا آدمی تھا, شریف آدمی تھا, نیک آدمی تھا, ہمدرد آدمی تھا, ضرورت مندوں کے کام آنے والا تھا. اہل محلہ اس سے خوش تھے. جب نکلتا تھا تو لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا. دوسرا تبصرہ بھی آتا ہے, بس کم جہاں پاک اچھا ہوا, کوئی تکلیف تھی اس سے, گنڈا گردی کرتا تھا, گنڈا ٹیکس مانگتا تھا, سارے لوگ ڈرتے تھے, بچے بھی ڈرتے تھے, بڑے بھی ڈرتے تھے, مائیں تو ڈرایا کرتی تھی اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا, ذرا جلدی سو جاؤ. کہتا اپنے بارے میں اگر تم کو جاننا چاہے تو بس دیکھ لو کسی دن بھی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند کہاں سے مل رہا ہے؟ اہلیہ کو, یہ کردار کی پختگی, کیریکٹر, یہ آدمی کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ 100 آدمی کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. اس کا ماضی صاف شفاف ہوتا, کسی ڈر کا خوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں, بس یہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے, اور جب آخری آیت نازل ہوئی ہے کہاں؟ عرفات کے میدان. الیوم اکملت لکم دینکم واکملت لکم دینکم وعلیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. سارے لوگ, کب یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری خطبہ دے دیا ہے جو دنیا کا پہلا منشور ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے, میاں بیوی کے حقوق کیسے ہوں گے, باپ بیٹا کے حقوق کیسے ہوں گے, بھائی بھائی کے حقوق کیسے ہوں گے, دوست دشمن کون ہوگا, اہل محلہ کیسے ہوں گے, عزیز و اقارب کیسے ہوں گے, دوسروں سے کیسے معاملات کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینیفیسٹو دے دی, اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آیا, آپ دیدہ ہو گیا, قطرے گرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ رو رہے ہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج دین ہم نے مکمل کر دیا ہے, کوڈ آف لائف ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. نہ ہم دائیں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ بائیں کو دیکھنا, نہ مغرب کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ مشرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پاس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری. ہم نے اپنی معیشت درست کرنی ہے, اپنی سیاست درست کرنی ہے, اپنے اخلاقیات درست کرنے ہیں, اپنے معاملات درست کرنے ہیں, اپنے سارے شعبے زندگی کے اندر یہ کتاب ہدایت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ آیت یہ بتا رہی ہے, اظہار کر رہی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا ہے, اب آپ کی روانگی کا وقت ہے. اگر آپ اندازہ یہ کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دن سے, یعنی جب آپ نبی نہیں ہوئے اس سے پہلے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی, مزاج شناس ہیں. وہ کہتے ہیں جانے کا وقت ہو گیا, اور اس کے بعد ہی پھر مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ سارا کام. میرے بزرگوں اور دوستوں, بس جس وقت میں گفتگو کو 10 منٹ میں اور سمیٹوں گا, جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ ظلم کا بھی نظام تھا, معاشرتی نظام کے اندر بھی افراتفری تھی,
सियासी निजाम भी तबाह बर्बाद था, अमीर अमीर तर बन रहा था, गरीब गरीब तर। लेकिन हैरत की बात है ये कि इनमें से किसी एक इशू को एड्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तदाई दिनों में नहीं किया कि जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ फौरन। ये अमीर बन रहा है, हमारी दौलत, हमारा खून चूस कर, लिहाजा इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, सरमायादारों के खिलाफ। आओ दुनिया के मजदूरों, आओ मक्का के खड़े हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। इब्तदाई दिनों में कोई एक नारा नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत इसकी समझते थे, मसले को जानते थे, इसको हल भी करना जानते थे, हल किया भी है, लेकिन अपनी तहरीक का जो आगाज किया है वो मुनफरद है। वो अंदाज क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सुप्रीम नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की हाकमियत कबूल नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हमारा हुक्मरान नहीं है। उस जमाने में जहां लोग अपना खुदा अपने आप को बना बैठे थे, मेरा नफ्स ये कह रहा है, नफ्स को खुदा बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे अंबिया यही नारा, इसी तरह का नारा लेके आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कौम को नारा दिया, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, किसी और को इलाह नहीं बनाओ, किसी और को हाकिम और फरमा रवा नहीं बनाओ, किसी और की हाकमियत कबूल न करो, किसी और के रास्ते पर नहीं चलो, सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर। 950 साल तक दावत देते रहे, और अफराद कितने हैं? 70 या 80 अफराद जो एक कश्ती में सवार हो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब दावत का आगाज किया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से। लेकिन जो मक्का के लोग थे, मक्का के सरदार थे, जिस शोबे से वो वाबस्ता थे, उन्होंने कहा कि इसने तो चैलेंज कर दी, मेरी हाकमियत खत्म हो गई, मेरी सुपरमेसी खत्म हो गई, मेरा इख्तिदार खत्म हो रहा, ये तो खतरे के अंदर डाल दिया है। वो लोग जो अमीन और सादिक हैं, जिसे कहा जा रहा है, वो 3 साल तक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से घर के अंदर अपनी दावत दी। एक एक इंडिविजुअल से मिलते थे और उनसे कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया, ये दुनिया चंद रोजा है, यहाँ से हम रुखसत हो जाएंगे, अपने अमाल का हमने जवाबदेही करना है, उसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसले करे। 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ खुलेआम इस दावत को पेश करो, इंडोर नहीं आउटडोर गुफ्तगू हो, चौराहे पर गुफ्तगू हो। और जब ये हुक्म आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर पहुंचते हैं। कोहे सफा पर जब पहुंचते हैं तो उस वक्त का मुरव्वजा तरीका ये था कि कोई आदमी यानी जाहिलियत में तो अपनी कमीज उतारता था और हिलाता था उसे। लोग समझते थे कि अपनी बस्ती के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कबीले के लिए इसके पास कोई अहम पैगाम है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम जाहिलियत की तरह नहीं, बल्कि एक सफेद रुमाल हिलाया। सफेद रुमाल हिलाया तो सारे लोग जमा हो गए। अल्लाह के रसूल पहले पूछते हैं कि मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसा आदमी हूं मैं? आप अमीन और सादिक हैं, आप जैसा आदमी मक्का के अंदर मौजूद नहीं है। हम अपनी अमानतें आपके पास जमा कराते हैं, आप ही पर हम ट्रस्ट करते हैं। कई ऐसे मसले माजी के अंदर हुए हैं जिसमें आपने जो फैसला किया सबने इसको कबूल कर लिया, चाहे वो हजर अस्वद का लगाने का मामला, खाने काबा की तामीर का मामला, आप पर तो इतमाद करते हैं। जरा सीरत की किताबों में लिखा हुआ ये है, एक शख्स जो बराबर में खड़ा हुआ है वो कहता है कि मोहम्मद, तुम पर हमारा ऐसा इतमाद है और ऐसा ट्रस्ट है कि अगर मैं मुट्ठी बंद कर दूं और तुम कहो कि इसके अंदर कुछ है
اور کھولنے پر مجھے کچھ نظر نہ آئے تو میں کہوں گا کہ میری بینائی ضائع ہو گئی ہے، لیکن تمہارے منہ سے غلط الفاظ نہیں، یہ ہے تمام۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ تو پھر کہا گیا کہ ان سے جھوٹا کوئی انسان نہیں ہے۔ 13 سال مکہ کی زندگی بڑی سخت ہے۔ ذرا 5 منٹ میں اور آپ کو ختم کی گفتگو کروں گا، اس کے بعد ذرا 2-3 سوالات میں خالی رکھتا ہوں۔ مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی اب 53 سالہ زندگی گواہ ہے، وہاں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، مرد خواتین سارے جانتے ہیں، لیکن اس 53 سال کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے دعوت دینے کے نتیجے میں 250 یا 350 افراد ٹوٹل مشرف باسلام اسلام کے لوگ۔ اس وقت آبادی مکہ کی 10,000، ذرا ریشیو نکال لیجیے گا کسی دن، اوپر میں 300 لکھیے گا یا 350 لکھیے گا، ڈیوائڈیڈ بائی 10,000، آپ کو ریشیو معلوم ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ، وہی جبرائیل علیہ السلام، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور وہاں جہاں اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیتے ہیں، اس کے اثرات کو دکھاتے ہیں، تو 10 سال کے عرصے میں جب آپ نے آخری خطبہ دیا ہے تو کچھ 1.25 لاکھ افراد میدان عرفات کے اندر۔ ذرا سوچئے گا، اس میں ذرا دیکھیے گا کہ وہ آخر کون سی قوت تھی۔ وہی نبی ہے، اسی پر وحی آ رہی ہے، وہی جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں سارا، لیکن مکہ کے اندر اس 13 سال کے اندر 250-300 آدمی، اور بعد 10 سال کے اندر 1.25 لاکھ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق لوگ جو ہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو خوبی تھی اس کے اثرات دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ کیسا انقلاب برپا کیا؟ آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ مدینہ پہنچتے ہیں، دو کو کہا یہ انصار ہو، یہ مہاجر ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن عبد الرحمن مہاجر ہیں اور ایک انصار صحابی ہیں۔ انصار صحابی نے کہا ادھر آئیے بھائی، آپ کے ساتھ بات کرنی ہے مجھے۔ ہاں ہاں بولے۔ کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں کو میں ابھی بلا رہا ہوں، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگیں گی میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ ان کی عدت پوری ہو جائے گی، آپ۔ اور یہ دیکھیے میرے پاس جائیداد ہے، اس جائیداد کے اندر یہ لکیر میں کھینچ رہا ہوں، یہ آدھی جائیداد آپ کی اور آدھی جائیداد میرے پاس، برابر برابر، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہو گئے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمان دے دیا۔ کون سا معاشرہ ایسا پیدا کر دیا اللہ کے رسول؟ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کیا گناہ سرزد ہو گیا بھائی؟ میں زنا کا مرتکب ہوں، یہ سنسار کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ سکوں تو اس دنیا کی سزا میں بھگت چکا ہوں۔ معلوم تھا اس کو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتا تھا۔ سنسار کسے کہنا، کسے کہتے ہیں کہ بیچ میدان میں کھڑا ہوگا اور چاروں طرف سے لوگ اس پر پتھروں کی بارش کریں، لیکن خود گناہ کرتے ہیں۔ ہے کوئی معاشرہ ایسا؟ شراب کی حرمت کا آیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی اور ہونٹ تک گیا گلاس، اور لوگوں نے پھینک دیا ہے اور پورے مدینہ کی گلیاں شراب سے کناروں میں ڈالی۔ یہ معاشرہ اللہ کے رسول۔ بس میرے بزرگوں اور دوستوں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم امت ہیں، اتنا ہم فرض تو تھا نہیں کہ کوئی ایک مہینہ یا کوئی ایک دن مخصوص کر لیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر دیں، ایک کارڈ بھی لیں، بچوں میں تقسیم بھی کر دیں، اور پھر مہینے گزر جائے
پھر انتظار کریں کہ سال بھر، بلکہ بحیثیت امتی کے ضروری ہے کوئی دن ایسا نہیں ہو، ہر دن 12 ربیع الاول، ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اہل ایمان کو ہر روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنی ہے۔ ان کے صحبت میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روز ایک حدیث ہم پڑھیں گے، یہ ان کی صحبت ہوگی۔ اس لیے کتابیں تو بہت ساری ہیں میں نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سرور عالم کے اوپر جتنی کتابیں اردو زبان میں ہیں، عربی اور فارسی سے بھی زیادہ کتابیں اردو میں ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ہر پہلو پر لکھا، لیکن جو مختصر کتاب، جو آسان کتاب، جس میں الفاظ بھی بڑے ہلکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک جامع نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ محمد عربی، 300 صفحات کی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ بس آپ ایک روٹین بنا لیں کہ جناب روز رات کو جو سونے سے پہلے ایک صفحہ کم از کم ہم پڑھیں۔ کتاب اتنی دلچسپ ہوگی کہ لازمی طور پر آپ چاہیں گے کہ ایک یا دو سٹنگ میں اس کو ہم کوئی نہ کوئی ایک سیرت کی کتاب، ہر موضوع پر الگ الگ کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، جہاد میں آپ نے کیسے حصہ لیا، کیا، بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک آیت پڑھتے ہیں علماء کرام عام طور پر، اس کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی سیرت کا حوالہ ہو یہ گفتگو لازمی ہوگی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ۔ کہیں کہیں دعوت ہو رہی ہے اور دعوت میں معلوم ہوا صرف بریانی آیا، یار آپ لوگ سنت رسول ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی میٹھا رکھا رہی ہیں آپ نے، یار یہ تو سنت ہے نا، یار آپ مسواک نہیں کرتے ہیں، ذرا آپ کا لباس ایسا، ذرا اپنے شلوار کو بھی ذرا دیکھیے، ذرا پیشانی کو، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، ذرا اس کا ذکر کبھی بھی نہیں آتا کہ کب آیت نازل ہوئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر ہے، چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا، اندر میں جو یہودی ہیں وہ بنی قریظہ، ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو تم پشتیوان ہو گئے، وہ بھی اندر سے بغاوت ہے، اور صحابی مہینہ بھر رہا یہ محاصرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو بولو براز کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، اور ایک صحابی رسول نے اپنا دامن اٹھایا اور دیکھیں بھوک کی وجہ سے پتھر میں نے باندھا ہوا، اس لمحے میں جب کہ وہ صحابی رسول نے دامن اٹھا کے دکھایا کہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا دامن اور کہا یار 2 پتھر ہے، یہ حلقہ۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طرح اکنامکس میں ہوتا ہے، ایک مائکرو اکنامکس ہوتا ہے، ایک میکرو اکنامکس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو ہم کر لیں، معیشت کیسے چلے گی، سیاست کیسے چلے گی، معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا، اخلاقیات کیسے درست ہوں گے، یہ بڑے بڑے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی، والذی بعث فی الامین، امین امی کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل جو کہتے تھے کہ ہم ہی لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی دنیا کے سارے لوگ گونگے ہیں، یہ عرب گونگے ہیں، ان کو حیرت کسی بات کی تھی کہ سارے انبیاء تو ہمارے درمیان میں پیدا ہوتے رہے، یہ امیوں میں کیسے یہ محمد پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، والذی بعث فی الامین، امیوں میں نے رسول مبعوث کیا، اس نے کام کیا۔ اور آج بھی اگر کسی جماعت کے بارے میں، کسی تنظیم کے بارے میں،
کسی آرگنائزیشن کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 2 یہ کرائٹیریا ہے، میزان ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں پورا اترتا ہے. بس فیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ پہلا کام. تلاوت سے مراد خالی پڑھنا نہیں ہے، تلاوت صرف قرآن مجید کی جا سکتی ہے، باقی ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں. دوسری کلام اقبال کو پڑھیں گے اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، غالب کی شاعری پڑھیں گے اس کو تلاوت نہیں کریں گے. تلاوت صرف قرآن مجید کی، لیکن تلاوت میں صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی ہدایت کو پھیلایا جائے، لوگوں تک اسے پہنچایا جائے، اس کے مطابق معاشرے کو تشکیل دیا جائے، اس کے مطابق اپنے گھرانے کو. تب یہ یتلو علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا یتلو علیہ آیات ویزکیہم. صرف آیات پڑھ کے نہیں سنا دیتے تھے، تزکیہ کرتے تھے. اب بس تزکیے پر بات ختم کروں گا، آخر میں بھی 2 باتیں ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لیکن وقت زیادہ ہو گیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو پاک کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ آخری حدیث سے سنا رہا ہوں، گفتگو ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کیسے تزکیہ کرتے تھے، صاف کیسے کرتے تھے، مزکی کیسے بناتے تھے، ان کے خیالات کو درست کیسے کرتے تھے، فہم کیسے بیدار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا. اس حدیث کو جب کبھی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا ہے ہمیشہ بے ہوش ہو گئے. کئی بار کئی لوگوں نے کہا کہ کوئی حدیث سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے، ان کی زبان سے تم نے سنا. اچھا سناؤ میں. اب سے وہ بے ہوش ہے، پھر ہوش میں آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا صحابہ کرام نے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا حشر کے میدان میں ایک آدمی آئے گا بڑا اجر لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑے نیک کام کیے، اپنے کہیں سمجھ بھی رہا ہوگا کہ آج تو میری کامیابی. ابھی ایک شخص آئے گا اور اس نے کہا اس شخص نے مجھے ذلیل کیا تھا بھری مجلس کی، میرے پاس قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، زبانیں میری نہیں چلتی، میرے آنکھوں سے آنسو گر گئے تھے، اس نے مجھے جو ذلیل کیا مجھے چاہیے اس کا معاوضہ. وہ کہتا تم مجھے بھی ذلیل کر دو آج. نہیں آج تو یہ سکہ چلتے ہی نہیں ہے، خیر اس کی نیکی مجھے دی جائے. نیکی اسے دے. دوسرا بار آپ بندہ آیا اس نے دوسری شکایت، اس کی نیکی اسے، اور ایسا بھی ہوا اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا معاملات. عبادات پر صحیح ہے کہ معاملات اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، لین دین کیسے کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی ایک اور دعوے دار آیا تو اس دعوے دار نے کہا مجھے اس سے اپنا حق دلایا جائے. وہ کہتا بھائی میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں. اگر تمہارے پاس نیکی نہیں ہے تو یہ جو میرے گناہ ہے تم اپنے سر لے. اس کا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ جہاں ہم عبادات کو اپنی دیکھیں درست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہاں معاملات بھی ہوں گے. معاملات کیسے دیکھیں گے؟ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہم کر رہے ہیں، والدہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں،
दोस्त के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, चाचा मामू के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, दादी और नानी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ हम क्या मामलात कर रहे हैं, लेन देन के अंदर हम कैसे हैं, सफर के दौरान में हम कैसे हैं, पड़ोसी हम कैसे बन रहे हैं, शादी हमारी हुई है, ससुराल वालों के साथ हम कैसे, इसको हम देते हैं अगर पैसा तो लेने का तरीका हमारे पास, तो मामलात, बस मकान हम बना रहे हैं और ये तो 25 साल से बराबर वाला तो आया नहीं, देख गज जमीन इसकी भी कब्जा है, ये तुमने क्यों ले लिया भाई, बोला यार आप आ ही नहीं रहे, हम समझेंगे कोई इसका वाली बारिश नहीं, हमने कब्जा कर लिया। बस ये मामलात वाला मामला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज्जिया किया, अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा गया जो कुछ सुना गया अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक, जब सीरत को हम अपनाएंगे तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हो सकती है, और सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत उसी वक्त होगी जब वो तरीका आदमी अख्तियार कर लेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला की जो हाज़रीन है उन हाज़रीन यहाँ का बैठना है, यहाँ तो सुनना, इसलिए कि वो हदीस आपने सुनी होगी, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर हमने गुफ्तगू की और आप लोग चले जाएंगे और कुछ नहीं, और रिश्ते इधर ही घूम रहे हैं, ज़ीनताबाद में और जगहों पर भी घूम रहे होंगे, ज़ीनताबाद में भी होंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे अल्लाह ताला के पास और कहेंगे कि मैं ज़ीनताबाद में जा रहा था और वो B49 में था, वहाँ पर देखा कुछ लोग 20-25 आदमी बैठे हुए हैं, क्या कर रहे थे, तेरे नबी का जिक्र कर रहे, जन्नत दोज़ख का जिक्र कर रहे, अच्छे अमाल क्या होता है उसका जिक्र कर रहे थे, अखलाक के बारे में जिक्र कर रहे थे, लोगों को तेरे दीन की तरफ बुला गवाह तवील हदीस गवाह रहना, वो सारे के सारे अफराद उनकी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मग़फ़िरत, इसीलिए डॉक्टर इमरान साहब के सिर्फ दावत पर आप नहीं आए बल्कि अपनी मग़फ़िरत के लिए, और अपनी मग़फ़िरत के लिए आने के लिए ज़रूरी है ज़रा ये सोचिएगा कि ये आयत जिस सूरह जुमा की जो दूसरी आयत थी ये हमसे किस तरह मुखातिब है, हमारा माजी क्या है, हमारा मुस्तक़बिल क्या है, आपको दावाना